अमील सुन्नत की जलवागिरी हुई है। जैसे बाबा आपको बताया गया था कि वो हाजी अब्दुल हबीब हॉस्पिटल गए थे, तो कुछ ऐसे रह गए हैं चीज़ें कि कुछ बताया गया कि मरीजों ने भी कुछ आपसे वहाँ पर अपने जज्बात बयान किए हैं, तो वो हम तो आपको दिखा रहे हैं जो कल रह गए थे। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो धूप की वजह से, तपिश की वजह से जो हमारे मरीज अस्पतालों में गए हैं, उनके कुछ हम तासुरात दिखा रहे हैं। आलमी मदी मकर फैज़ान मदीना में भी जो आगे पीछे इस्लाम भाई जमा है, वो भी आगे आ जाएं, देखें कि उम्मत कितनी तकलीफ में है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहे, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, बीमार की दुआ भी कबूल होती है, हिम्मत में भी रहिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाए। क्या हो गया इनको? इनको हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक लगेगा, बंदा बेहोश होगा और उसका टेम्परेचर जो 105-6 तक चला जाएगा। फिर उसका अगर घर में भी किसी को ऐसा हो जाए तो पहले उसको ठंडे पानी से नहला। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही। रोजे रख रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रोजे रखा और ये गर्मी लग गई आपको, आपका जिस्म भी गर्म हो रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आप भी दुआ करेंगे, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आप भी हिम्मत में रहें। आपको कोई चीज़ ला कर दें खाने पीने के हवाले से, किसी चीज़ की ज़रूरत हो ये हमारी तरफ से आप रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको खैर फरमाएगा। और इंशाल्लाह आप हमारे लिए भी दुआ करना है। बाबा जी क्या हो गया? बुखार हो गया? कोई किसी चीज़ की हाजत है तो आनू, ज़रूरत है? पानी वानी मिला तो आनू? चले बाबा जी, ये थोड़ी सी रकम रखो। नहीं रखो, आपको कुछ खाने पीने की हाजत रहेगी ना, ये रखो, आप रखो मेरे बाबा, रखो। नहीं पैसे है, थोड़े और रख लो, थोड़े और रख लो। मेरे हाँ, 3-4 दिन की रोटी नहीं खाई। 3-4 दिन से आपने रोटी नहीं खाई? क्यों? खाई नहीं जाती बुखार की वजह से? पानी। तो क्या खाने का जी चाह रहा है वो ले आते हैं आपके लिए। नहीं जी, कोई चीज नहीं, पानी का। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए इंशाल्लाह। सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही। कोई है आपके साथ बंदा? बेटा है जी। बेटा किधर है? वो नहीं पंजाब में। उसको बताना नहीं है? बताना चाहिए, किराया भाड़ा बहुत है ना। किराया बहुत है, नहीं तो आपके बेटे को हम किराया दे देंगे ना। जो बीमार आए शिफा पाके जाए। किसी चीज की भी जरूरत हो तो बताएं हमको। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा कैसे हैं? तारी हैं आप? अब कैसी तबीयत आपकी? कब आए आप यहाँ पर? पानी वगैरह मिला आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको तो बताएं। नमाज की पाबंदी की भी नियत करें, ठीक है ना। देखें ये बीमारी जो है ना, ये हमें आखिरत की याद दिलाती है। कितनी सख्त गर्मी है, ये गर्मी ऐसी है तो जहन्नम की गर्मी कैसे होगी, महशर की गर्मी कैसी होगी। तो हम सबको अपनी बुरी आदतें भी छोड़नी है और फिर इबादत की तरफ आएँ, रोज़ों की तरफ आएँ। ठीक हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह रोज़े भी पूरे रखने की नियत करें। किसी किस्म का कोई नशा ना करें, किसी किस्म के ये जो गुटखा वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ें। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को भी बर्बाद करती हैं, ठीक है बेटा। अब नियत करें, इंशाल्लाह नेक बनेंगे। पापा जान 2 बार मेरे ख्वाब में भी आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल से उनका मुरीद हूँ, लेकिन मेरे पास अमल नहीं है। या अल्लाह, बाबा जान आप मेरी मदद करो बाबा जान। आपकी ये शर्मिंदगी, ये नदामत इंशाल्लाह आपको वापस लाएगी माहौल में। माहौल से वापस तो बुरी तौबत ही वजह। मेरी दाढ़ी थी माशाल्लाह, आज देखे। अच्छा, बस अब इंशाल्लाह दाढ़ी भी रखने की नियत कर लो। पापा को कह दो पापा मैं दाढ़ी भी रखूँ। बाबा जान इंशाल्लाह मैं दाढ़ी भी रखूंगा इंशाल्लाह। नमाज भी मैं मतनी सूट पहनता था, मैं हाफिज़ कुरान था, भूल चुका हूँ। सब बेहतर हो जाएगा। गर्मी लग गई? अच्छा अच्छा अच्छा, धूप में काम कर रहे थे। चलिए अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए आपकी मुश्किल। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। चल बीमार की दुआ कबूल होती है, आए मिल के दुआ कर लेते हैं। ए रब्बे करीम, बहुत सारे बीमार हैं यहाँ पर, मौला तू शिफा देने वाला है, शिफा भी अता फरमा, बारिश की नेमत भी अता फरमा और मौसम को भी ठंडा फरमा। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो बताएं।
کھانا پینا کسی بھی چیز کی. ہم سول ہاسپٹل آئے ہیں, ایک عجیب قیامت خیز سما ہے جنا ہاسپٹل میں بھی اور دیگر ہاسپٹلز میں بھی. اتنی ساری اموات, پہلے تو ہم نے کبھی کراچی کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا تھا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ 41, 42 یا 45 ڈگری بھی ٹیمپریچر ہو جائے تو یہ تو نارمل شہروں میں پاکستان کے ہوتا ہے, لیکن اتنی اموات کراچی میں کیسے ہو گئی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی میں کبھی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوا نہیں ہے, یا بہت ہی شاد و نادر ایسا ٹیمپریچر ہوا ہے. جو مین سلسلہ چل رہا ہے وہ دھوپ کی تپش یا اس میں پانی کی کمی یا نمکیات کی کمی جو ہے, جو لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے زندگی کے لیے. جو لوگ اس کے بارے میں کم جانتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں اور اس پر کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے, یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. عام جو آدمی پیدل چلتے ہیں وہ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر خیر فرمائے. ہمارے ساتھ انچارج بھی ہے سول ہاسپٹل کے, حضور آپ کچھ سجیشن دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے اس وقت جو مین پوری اور گٹکا کھا رہا ہے, خدا کے لیے اس کو چھوڑے. زیادہ جو اس وقت نوجوانوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے, زیادہ ان کا جو ہے گٹکا, مین پوری اور سیٹی جو ہے ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد زیادہ جو ہے یہ جو پاؤڈر پینے والے ہیں, جو پٹپر نشہ کرنے والے, یہ لوگ زیادہ جو ہے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ بغیچوں کے اندر رات کو غریب لوگ ہیں, دن کو ریڑیاں لگاتے ہیں, سوتے ہیں, یہ لوگ زیادہ گئے ہیں. پھر اس کے بعد گھروں کے اندر جو بندہ ہے وہ 70 سال کا جو بندہ ہے وہ جو ہے اس گرمی سے دنیا سے گیا ہے. تو باقی جو ہے گرمی کے لیے اگر جو شخص ٹوپی پہنتا ہے وہ ٹوپی گلی کر کے پہنے, اگر جو شرٹ پہنتا ہے اس شرٹ کو گلی کر کے پہنے. ٹوپی آپ پہن لیں, ماما شریف ہے جس کا بھی ہے وہ جو ہے گیلا کر کے آپ اس کو باندھ لیں, انشاءاللہ سر بھی ٹھنڈا رہے گا اور ماما شریف کی بھی برکت رہے گی. نگران شورا نے مدنی پھول دیے تھے کہ باپا نے بھی فرمایا تھا کہ امامہ پہنیں گے, سفید لباس پہنے تو یہ کول رہتا ہے, تو یہ بھی فائدہ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ یہ خدارہ یہ جو گٹکا کھانے والے ہمارے نوجوان ہیں, یعنی نوجوانوں کی بڑی تعداد جو دنیا سے گئی ہے وہ یہ نشہ کرنے والے, گٹکے کھانے والے اور یہ لوگ گئے. بابا یہ گٹکا اور میل پوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو ابھی ہم نے سنا تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ اس کی عادی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اتقاف میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے ہوں جو بیچارے یہ ان چیزوں کے عادی ہوں, یا جہاں جہاں ملک و بیرون ملک میں دیکھ اور سن رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ ان کو کیا اب بھی ان چیزوں سے چھوڑنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا, یعنی فرائض وغیرہ کے علاوہ ورد و وظائف کی جگہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 8ویں شب جمعہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرہ جاری ہے. ابھی ڈاکٹر کے تاثرات سول ہاسپٹل سے ہم نے سنے.
اور निगरान शूरा ने भी मुझे हुक्म फरमाया, वो डॉक्टर के तासुरात ये थे कि पान, गुटके, मेन पूड़ी और इस तरह का जो मतलब लोग खाते हैं, नौजवान खासकर, इनकी एक तादाद जो है गर्मी का शिकार हुई और दुनिया से चली गई। इन दिनों जो इनमें ये काफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि मेन पूड़ी और गुटके वगैरह कुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करते हैं। तो यानी कि डिफेंसिव जो मतलब इसकी ताकत है, यानी गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये इस तरह बेचारे दुनिया से चले गए, एक तादाद है। तो इसलिए वो पान गुटके जो है वो नौजवानों को अपील की गई है न खाएं। ये मर्द भी खाते हैं, औरतें भी खाती हैं। अभी एक ईसाई भाई अपने, उन्होंने मुझे रमज़ान शरीफ ही में एक चिट्ठी दी थी, उसमें लिखा था कि हमारी एक रिश्तेदार गुटके बहुत खाती थी, तो वो इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने यह तासुरात दिए कि गुटके खा खा कर इसकी आंतें सड़ गई थी। अल्लाह बेचारी को गरीक रहमत करे। और जितने भी ये गर्मियों में दुनिया से रुखसत हुए खुसूसन, तो इन सबको अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शे। और एक तादाद है जो बेचारी अस्पतालों में पड़ी है, अल्लाह उन्हें भी सेहत कामिला अजला नाफिया अता फरमाए। ये पान गुटके या नस्वार या सिगरेट, ये चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको जब छोड़ने का कहा जाए तो इनका आम तौर पर जो जवाब होता है वो यही होता है कि हमसे छोड़ा नहीं जाता, इसके बगैर रहा नहीं जाता। तो इस हवाले से फरमाएं कि क्या ये चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा जो है वो इसके बगैर रह ही ना सके, या वो करना चाहे तो कर सकता है? छोड़ने का जहां तक ताल्लुक है तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ी ना जा सकती हो। इससे एक तादाद मिलेगी जो जिन्हों पान गुटके खाते होंगे, किसी दौर में अब नहीं खाते होंगे। इनमें है कोई जो पान गुटके जिन्होंने छोड़े हों? अगर हाजिरीन में ये एक हिस्सा है भाई, हाँ दूसरे भी है जिन्होंने पान गुटके छोड़े, तो माशाअल्लाह। तो यूं छोड़ना मुमकिन तो है, हर फर्द खाता भी नहीं है। यहाँ पंजाब की भी एक तादाद है, पंजाब में इसका रवाज गालिबन ये भी वो लोग खाते होंगे जो उर्दू बोलने वाले पंजाब में जो रहते हैं ना, ये मदीनतुल औलिया मुल्तान की तरफ, मुजफ्फरगढ़, हाँ तो ये मतलब ये भी वही होंगे जो मतलब उर्दू तबका या हमारा मेमन गुजराती तबका, जो असल पंजाबी हैं वो शायद पान गुटके से बहुत बचे हुए होंगे। और दावत इस्लामी में भी अल्हम्दुलिल्लाह पान गुटके का मतलब चूंकि मना करते रहते हैं तो, लेकिन खैर अब मैं ये बोलते हुए रुक गया कि तादाद बहुत थोड़ी या थोड़ी है, खाते हैं मगर वो मुबल्लिगीन वगैरह नहीं होते। भाई मामा बांध लेते हैं, हमको बदनाम करते हैं थोड़ा थोड़ा, ये लाल लाल दांत करते हैं, पिचकारियां मारते हैं और लोग समझते हैं कोई दावत इस्लामी वाला है। तो इमामा तो ये दुकानों में मिलता है, पहन लेते होंगे खरीद के। लेकिन दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मुबल्लिगीन इनमें हम कह सकते हैं कि बहुत कम होंगे जो पान गुटके के आदी हों। पान तो मैं कहता हूँ पान कौन खाता हुआ, तो गुटके चले हुए, पान महंगा होता है। जब से बांग्लादेश अलग हुआ ना, पान को आग लग गई। बांग्लादेश के पान बहुत आते थे और उसकी क्वालिटी मानी जाती थी बांग्लादेश के पानों की। तो अब भी आते होंगे, लेकिन अब महंगा, हर चीज महंगी हो गई तो ये भी महंगी होंगे। तो हिंद से भी, हिंद में भी पान होते हैं, तो हो सकता है वहां से भी आते हूँ, खुदा बेहतर जाने। श्रीलंका से भी, हाँ। तो ये कि फिर भी पान अब होते हैं महंगे। अब गुटखा बहुत खाते हैं, और गुटके में एक सबसे बड़ी कराहियत बल्कि बर्बादी वाली बात तो यही मतलब लोग बताते हैं, जो तजर्बाकार है वो बताते हैं, देखी भाली के मैं हर एक को नहीं कहूंगा, लेकिन अब पान ये गुटकों में
یہ مرغی کا خون ڈالتے ہیں. تو جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں مرغی کا خون ہے پھر تو اس کا کھانا حرام ہو گیا, کھائے گا وہ گناہگار ہوگا. اس طرح کے گٹکے بیچنا بھی حرام. یہ لوگوں کو کھلا رہی ہیں گٹکے, ٹیسٹی ہو جاتا ہے بولتے ہیں اس سے. تو آپ یار مرغی کا خون کچا کھا رہے ہوگے, دیکھو اب کھانے کے ٹائم پر آپ کو پیالے میں رکھ دے تو الٹیاں کرو گے, ہے نا. خون, یہی خون مطلب آپ کھا جاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں, پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. ہاں جس میں خون نہیں ہے یا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سب لوگ ڈالتے ہوں, یہ مطلب ابھی تک نہیں سنا میں نے. تو چونکہ اب کنفرم نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. پتہ چل گیا تو اب تو حرام ہے اس کا کھانا جس میں ہے یہ خون. تو اب ایسا خطرناک مطلب کیوں عادت رکھے گئی, خون بھی پیٹ میں جا رہا ہو, کیا پتا مرغی کا. جان بوجھ کر جس نے کھایا مرغی کا خون یا بیچا, ایسا گٹکا بیچنا بھی حرام. تو اب یہ تو ان پر تو توبہ فرض ہے, توبہ کریں اور فوری طور پر اس کاروبار کو ترک کر دیں. جتنا گٹکا بنایا ہوا ہے یہ بیچ نہیں سکتے, اب اس کو ضائع کرنا پڑے گا. تو اس سے بچنا چاہیے, اور مالی بھی نقصان ہے اس میں اور جانی بھی نقصان. جانی نقصان کا آپ سن رہے ہیں. تو اگر ادھر کوئی ایسے گٹکے کھانے والے اسلامی بھائی ہیں تو میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, انڈرسٹوڈ ہے, میری بھی بھلائی ہے, میری آخرت کی بھلائی ہے. میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں, تو اس میں میری بھی بھلائی ہے. اور یوں دیکھا جائے تو پہلو آپ کی بھلائی کا غالب, کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے. دنیا میں آپ کا مال بچے گا, پیسے بچیں گے, منہ تھوڑا صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر یہ کہ ورنہ چھالا پڑتا ہے, چھالا پڑنے کے بعد کینسر کی ترکیب بنتی ہے, پھر ادھر سے پھٹ جاتا ہے, ادھر سے پھٹ جاتا ہے, ادھر سے کہاں سے یہ گال پھٹ جاتے ہیں بیچارے کے. پھر وہ کسی کو منہ دکھانے ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح وہ ٹینشن میں اور کینسر کی تکلیف میں اور آخرکار وہ دم توڑ جاتا ہے, ایسے مرتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے والوں کو عبرت, جو گٹکا کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں عبرت نہیں لیتے یہ کہ ہم سے نہیں چھوڑا جاتا. تو آپ کوشش فرمائیں, 2-4 دن پریشانی ہوگی, جی چاہے گا, آہستہ آہستہ عادت نکل جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس کا نیمل بدل رکھ لیں کہ وہ دھنیا آتا ہے, خشک دھنیا, یہ اپنے اس کا چھلکا اترا ہوا یہ دھنیا آتا ہے, یہ توے پر سینک کر نمک ڈال کے, اور یہ بھی تیار ملتا ہوگا, یہ سینکا ہوا, یہ کھایا جا سکتا ہے. اس میں سونف کھا سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی کھا کر گزارا ہو سکتا ہے. جس میں نقصانات کے پہلو تو پتہ نہیں ہے, یعنی فوائد ہیں اس میں. سونف بہت مفید ہے, اور دھنیا بھی اچھی چیز ہے, مفید ہے. اور نمک بھی, جن کو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا بلکہ جن کو لو ہوتا ہے ان کے لیے مفید ہے. بلکہ آج کل تو نمک مفید ہے کیونکہ پسینے بہت بہ رہے ہیں نا گرمیوں میں, سخت گرمیوں میں پسینے جب بہتے ہیں نا تو اس میں نمکیات نکل جاتے ہیں. تو اس لیے جس کو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا اس کے لیے نمک کا استعمال بڑھانا چاہیے اس کو. لیکن نمک کھائیں تو ہر نمک نہیں, کالا نمک. کالا نمک بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو پکنے میں بھی کالا نمک ہے نا, لاہوری نمک ہے, لاہوری نمک. کالا نمک بھی تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا. ہاں کالا نمک بھی استعمال میں کر رہا ہوں تھوڑا بہت, لیکن وہ کھانے میں ہم لوگ لاہوری نمک استعمال کرنے کی ہماری ترکیب ہے. تو لاہوری نمک اور یہ عام نمک میں بڑا فرق ہے. لیکن دیکھو ملاوٹ تو اب تو زہر میں بھی ملاوٹ ہے. زہر خودکشی کرنے والا زہر کھائے تو شاید بچ جائے, میں ٹرائی نہیں کرنا. وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں,
یہ تو کیس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اتنی ساری گولیاں کھا گیا فلاں علاقے کی، تو وہ ایک علاقہ ہے ایک مشہور ہے نقلی دواؤں کے لیے باب المدینہ میں، تو وہ آ گیا ہاسپٹل میں، وہ نہیں مرا، حالانکہ وہ نیند کی گولیاں اگر وہ خالص ہوتی تو مر جاتا۔ تو اب یہ نقلی دواؤں والے یوں نہ کہیں کہ ہم دیکھو جانیں بچا رہے ہیں، جانیں نہیں بچا رہے ہو، اپنی جانیں جہنم کے لیے تیار کر رہے ہو، پھنسا رہے ہو۔ تو جن کو نیند کی ضرورت ہے، کہ مقدار میں جو دوا چاہیے وہ تو نہیں ملی نا، ہے تو دھوکہ ہی نا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو نمک، عام نمک ہے نا، یہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، پتھر وغیرہ اس میں بھی پیس کے، توبہ یار، آپ کو یقین نہ آئے نا تو آپ تھوڑا سا نمک آپ پانی میں ڈال دیں، پانی میں یا گلاس میں ڈال دیں ٹرانسپیرنٹ میں، سارا پانی گھلا دیں، یہ نمک گھلا دیں، ظاہر گھل جائے گا۔ جب یہ مکمل گھل جائے نا، پھر دیکھنا تلے میں کیا ہے اس کے، کچھ نہ کچھ بچے گا تلے میں، وہ صحت کے لیے خطرناک ہے۔ یہ جو بھی اچرا کچرا یہ لوگ ساتھ میں پیستے ہیں، تو اگر لاہوری نمک بھی چاہیے نا تو اس کا صحیح طریقہ یہ کہ اس کے ڈلے آتے ہیں جو کان سے نکلے ہوئے، تو یہ کان سے نکلے ہوئے ڈلے گٹھے یہ خود ہی پیسے یا پسوائے تو ہو۔ اس کی پیسنے کی بھی مشینیں آتی ہیں، اور وہ حمام دستے میں بھی پیس سکتے ہیں اس کو، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ غالباً جس کا ذہن ہوگا کہ وہ 2-4 ہاتھ مارے اس کو، مطلب اس کو کیا مطلب پاؤڈر بنانا ہے، وہ ہنڈی میں ڈال دیں تو یہ پگھل جائے گا، آگ اس سے پہنچے گی، پگھلا دے گی۔ تو اگر لاہوری نمک آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، جو بھی حاضرین ناظرین، بھلے تھوڑا مہنگا ہو جائے، مدنی چینل پر آ گیا ہے تو، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ کالا نمک بہترین ہے، پیٹ کی بھی بڑی اصلاح کرتا ہے کالا نمک، مگر یہ جو نمک ہے نا، سفید نمک اور خصوصاً ٹیبل سالٹ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے تو میں نے نقصانات باقاعدہ وہ طب کی کتاب میں پڑھے، یہ واہ رسکی ہے، اس میں بہت کچرے، عجیب و غریب کچرے اس میں، کیمیکل، اور یہ اب بندہ جو ہے نا وہ چمکتا ہے، وہ خوبصورت ہے، اور ٹیبل سالٹ وہ چپکتا نہیں ہے، تو یوں کر کے آ جاتا ہے۔ چپکنے کا ایک حل آپ کو چھوٹا سا عرض کروں کہ جیسے بوتل میں آپ نے یہ چلو لاہوری نمک ڈالا یا کالا نمک ڈالا، یہ چپک کر گرمیوں میں خاص کر چپکنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ تھوڑے سے کچے چاول ڈال دیں اس شیشی میں، تو یہ چاول بھی اب یہ ساتھ میں یہ ترکیب رہے گی نا مکس اس میں، تو انشاءاللہ یہ کہ اس کی نمی کو یہ چاول اپنے اوپر لے لیں گے، خود جذب کر لیں گے، اور آپ کے نمک کو چپکنے سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی ہے، میں ہیوسٹن ٹیکسس سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو چھوٹی عمر میں چشمے کیوں لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اصل ہر چیز کا اعتدال میں استعمال ہو نا تو اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جیسے کہ بلب ہے تو وہ تیز روشنی، پھر ایک تعداد ہے بچوں کی کہ جو جھک کر پڑھتے لکھتے ہیں، لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں، ماں باپ کو بھی سچکا پڑتا نہیں، ابو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب موٹے موٹے چشمے اس نے بھی لگائے ہوتے ہیں، تو یوں یعنی کہ بے اعتدالی کی وجہ سے بھی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ذرا کہ ایک روشنی کی حد ہے کہ آنکھ برداشت کرے گی، آپ سورج کو دیکھیں گے تو آنکھیں چندیائیں گی، یہاں تک کہ دیکھنے کے بعد آپ پھر کچھ دیکھیں گے تو بعضوں کا اندھیرا چھا جائے گا، نظر نہیں آئے گا، تو یہ آنکھوں کو نقصان۔ تو اسی طرح یہ بلب جو ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو یہ بھی آنکھوں پر ایک دم زور ڈالے گا۔ پھر سیور جو آتے ہیں اس میں بھی اقسام ہے سیور کی، تو
عام طور پہ جو سستے سیور آتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی روشنی آنکھ کو لگتی ہے، تو جب آنکھ کو لگتی ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ دھوپ میں پڑھنا یہ بھی آنکھوں کو نقصان دے گا۔ چلتے چلتے بھی پڑھیں گے اگر کتاب، یا چلتی گاڑی میں پڑھیں گے تو آنکھوں کو ایکسٹرا زور لگے گا۔ لیٹے لیٹے پڑھیں گے تو بھی آنکھوں کو زور لگے گا۔ اسی طرح کتاب پر جھک کر، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھک کر لکھتے بھی جھک کر ہیں، پڑھتے بھی جھک کر ہیں، کھاتے بھی جھک کر ہیں، تو یہ جو اس طرح جھک کر یہ کرتے ہیں نا، تو اس میں ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ پیٹھ اور پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے آپ چیک کر لیں، اپنے بچوں کی عادت ہے اگر اس طرح کی، میں نے بہت بچے دیتے تو ایک بار بولنے سے نہیں جائے عادت، بڑا بھی کرتا ہے، یعنی کہ ایک بار بول دو تو وہ ذرا وہ عادت پڑی ہے نا، اس کو گھر والے بار 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 ٹوک کر یا اسی کے ادب سکھاتے ہوئے بچے کو ڈانٹ کر اس کو مطلب بچائیں اس سے، ورنہ یہ بیچارہ اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا تو تکلیفیں اٹھائے گا۔ پھیپھڑے کی بیماریاں، کمر کا درد کتنا عام ہے، پھر نگاہیں، جیسا ابھی فریاد ہوئی کہ بچوں کو بھی چشمے لگ رہے ہیں، تو اس لیے وہ محتاط انداز ہوگا نا، چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔ اسی طرح ویڈیو گیمز اور یہ سوشل میڈیا، اس پہ بھی آنکھوں پہ بہت زور لگے گا۔ پھر اس کی لائٹ تیز رکھیں تو اور زور لگے گا، میڈیم رکھیں تو کم لگے گا، اگر بالکل ڈیم رکھیں گے تو پھر زور لگے گا آنکھوں کو۔ تو یہ نو ایجادیں جو ہے نا یہ بھی نقصان دہ، جیسے وہ کان میں لگا کر سنتے ہیں وہ ایئر فون، یہ بھی کانوں کو نقصان کرتا ہے۔ اچھا، کشمیر سے پیغام ملا کہ کشمیر میں چشمے نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتے ہیں، شاید ابھی بھی پیغام آیا گیا، اچھا پہلے بتایا تھا، تو ہمارے نگران کابینہ نے بتایا تھا کہ کشمیر میں چشمے نہ ہونے کے برابر ہے، تو چشموں کی دکانیں بھی کم ہیں، ظاہر ہے کہ جب بکتے نہیں تو رکھے گا کون، بیچے گا کون، وہاں سبزہ بہت ہے، تو سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ گھروں میں جیسے بعض لوگ پودے لگاتے ہیں اور زمین پر سبزہ اگاتے ہیں، تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر روز روز اس کو دیکھتا رہے اور اس طرح اس کے سبزہ دیکھنے سے، یہ تو ہے مطلب اس طرح کی حدیث ہے، حدیث بھی ہے، امام شافعی کا قول بھی پڑھا میں نے۔ تین چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہیں، ان کی طرف نظر کرنا۔ پہلی چیز جو ہے وہ خضرہ یعنی سبزے کے بارے میں فرمایا، دوسری چیز جو ہے وہ مائع جاری، اور تیسرا چیز وجہ حسن یعنی خوبصورت چہرہ۔ تو یہاں پر خوبصورت چہرہ جو ہے اس کا ظاہری معنی یہ کہ جو عبادت گزار لوگ ہوں، جن کے چہرے پر نور ہو عبادت کا، ان کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ یعنی ہم مردوں کو دیکھنا شروع کر دیں یا عورتوں کو دیکھنا معاذ اللہ شروع کر دیں۔ عبادت گزار کا چہرہ جس کے چہرے پر نور ہو، عبادت کا نور ہو، اور سبزہ اور مائع جاری بنے، بہتا پانی، یہ تینوں چیزیں دیکھنے سے حدیث پاک کے مطابق بینائی تیز ہوتی ہے اس سے۔ واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے، بہت یعنی کہ انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے۔ سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے، اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ
یعنی خالی پیٹ 1 چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے. 1 چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے. طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا. تجربہ، اپنا تجربہ میں نے لکھا ہے. ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا، بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت لے لیا تھا. میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا، الحمدللہ 1 آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی. جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں. گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی. حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں. مثلا کدو شریف، آلو، ٹماٹر، کھیرا، توری، ٹنڈے، پیٹھا، شکر قندی، سیب، چیکو، آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار، موسمبی کی اندرونی جھلیاں بھی کھا لیجئے. یہ سب گھریلو علاج میں لکھا ہے، جو مکتبۃ مدینہ کی بہت ایک پیارا رسالہ ہے، کافی معلوماتی ہے. جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل بینائی سلامت رہے. یہ پنچ سورہ صفحہ 238 پر ہے. باپا آپ نے چورن کا جو بیان کیا، ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا SMS موصول ہوا کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی، میں نے 2 ہفتے اس کا استعمال کیا، الحمدللہ عز و جل وہ تکلیف باقی نہیں رہی. الحمدللہ. باپا آپ نے وہ پان گٹکے کے حوالے سے ہمارا ایک موضوع چلا تھا، اس پر بھی ایک کال آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آج سے میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد میں گٹکے، پان، مین پوری نہیں کھاؤں گا. انشاءاللہ. مبارک ہو، اللہ آپ کو استقامت دے آپ کی نیت پر. یہ ابھی جو آنکھوں کے متعلق جو بھی چل رہا تھا نا بابا، اس پر ابھی تک تو نظریں کم کرنے، مطلب نمبر کم کرنے اور آنکھوں کی روشنی بہتر کرنے کے حوالے سے تو مدنی پھول دیے گئے، لیکن کیا یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کن کن وجہ سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے؟ کچھ ہم نے عرض کیے تھے نقصانات اس کے، یعنی کہ آنکھوں کو جو نقصان کرتی ہیں وہ چیزیں، کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ دیر تک کام کرنے، نیز آئی پیڈ اور موبائل فون کی وجہ سے بھی اسلامی بھائی آنکھوں کی جلن، خارش، پانی بہنے، سر درد اور کندھوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو ان کی خیر خواہی کے لیے چند مدنی پھول پیش خدمت ہیں. کمپیوٹر مانیٹر کی جگہ کمپیوٹر LCD یا LED آنکھوں کے لیے کم نقصان دہ ہے. اپنی کمپیوٹر اسکرین کی روشنی زیادہ تیز نہ رکھیں اور نہ ہی سیور یا ٹیوب لائٹ کا عکس اس پر پڑنے دیں. اسکرین پر توجہ رکھنے کی کوشش میں پلکیں جھپکنا کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. لہذا اس کا خیال رکھیں اور شعوری طور پر پلکیں جھپکاتے رہیے. پنکھے وغیرہ کی ہوا براہ راست آنکھوں پر نہ پڑنے دیں.
آنکھوں اور اسکرین کا درمیانی فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ رکھیے، یعنی نہ بہت قریب نہ بہت دور۔ اسکرین کو آنکھوں سے 4 یا 5 انچ نیچے ہونا چاہیے۔ اب آج کل تو خیر اسکرین اوپر ہی ہوتا ہے، اوپر ہی دیکھتے ہیں لوگ، لیکن گھروں میں یہ ممکن ہے کہ کچھ نیچے کی طرف رکھا جائے۔ اگر نظر کی عینک استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر پہ کام کرتے وقت بھی اسے پہنے رہیے۔ بیس کی حکمت عملی اپنائیے، یعنی ہر 20 منٹ بعد اسکرین سے نظریں ہٹا کر 20 فٹ دور رکھی چیز کو 20 سیکنڈ تک دیکھ لیجئے۔ اس دوران ذہن نصیب درود پاک پڑھ لیجئے یا کچھ ذکر اللہ کر لیجئے، اللہ 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 کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول کے صفحات 27 تا 28 پر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی منی نے سوال کیا تھا مجھے ٹیلی فون پر کہ ہمیں اسکرین سے کتنا دور ہونا، جیسے ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایک اسکرین سے کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو فیضان سحری میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ ایک نارمل کسی شخص کو اسکرین کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے 5 سے 6 فٹ کہا ہے کہ نارملی 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ دیکھنے والے اور ٹی وی اسکرین کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنکھوں پر نقصان کم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی